अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तबादला ख्याल के साथ मैं हूं एहसन शिराज नेकोगरा। नाजरीन, आज हम बात करेंगे भारत में किसानों पर होने वाले जुल्म सितम की और उसके अलावा जो मोदी सरकार की अक़लियत दुश्मनी है उसके हवाले से। इन सब मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रब नवाज़ बाजवा साहब। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब आपके वक्त का। थैंक यू एहसन। बाजवा साहब, बात करेंगे, मोदी ने इब्तदाई से अपनी सियासत की जो है बुनियाद जो है वो अक़लियत दुश्मनी पर रखी और बतौर ख़ास मुसलमानों को इसका निशाना बनाने के लिए जनूबी हिंदुओं के जो हैं जज्बात उसको मुश्तइल किया। आज कल भी वो इसी सियासत पर गामजन है और सिखों को उसने आड़े हाथों लिया हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? एहसन, ये बड़ा ही डीप रूटेड इशू है। पहले तो आप ये समझ लें कि अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट किए हुए हैं तो उसकी रीज़न क्या है। इसकी बहुत सारी रीज़न हैं, जिनमें से एक बड़ी रीज़न ये है कि हिंदुस्तान में चूँकि जहालत काफ़ी ज़्यादा है और उस जहालत के अंदर से एक शिद्दत पसंदी निकलती है और उस शिद्दत पसंदी को मोदी सरकार जो है वो यूज़ कर रही है वहाँ के लोगों के शिद्दत पसंदी के जज्बात को। जुनूनी हिंदुइज्म जो है वहाँ पे उसको वो एक स्ट्रेटजी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। हम वो इतना सादा नहीं है मोदी के वो वहाँ पे ये सारे मजालम जो है उसने शुरू किए हुए हैं और ये सारे बिला वजह हैं या वो ये कोई ना कोई वजह है जो उसने जी हाँ पॉलिटिकल गेन्स वो इससे बाकायदा एक स्ट्रेटजी के तहत हासिल कर रहे हैं। उसने जुनूनी जो हिंदू हैं वहाँ के उनको अपना वो अपने वोटर के तौर पे उनको सपोर्ट करके उनके जज्बात जो वो समझते हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ ये हिंदुत्व होना चाहिए, यही फलसफा चलना चाहिए। साबित हो गया अभी हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए ही सिर्फ है। ये हिंदुओं का होना चाहिए। वहाँ एक सोच प्रमोट है वहाँ के लोगों के अंदर और उस सोच को मोदी जो है ना वो यूज़ कर रहा है और फिर उसको वो अपने वोट बैंक में अपनी बैलेट बॉक्स में कन्वर्ट करके तो वो हुकूमत में आया और उसको हुकूमत में रहने के लिए वो इस तरह की स्ट्रेटजीज को आगे बढ़ा रहा है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहा है। पहले एक तबके को टारगेट किया, अयोध्या की बाबरी मस्जिद को एक सिंबल के तौर पे इस्तेमाल करके तो उसने अपने जुनूनी सपोर्टर्स जो हैं उनको ये यकीन दिलाया कि अगर मैं पावर में आता हूँ तो मैं यहाँ के मुसलमानों को तय कर दूंगा, इनसे इनको जितना नुकसान पहुँचा सका मैं पहुँचाऊंगा। फिर इसी तरह उसने दीगर अक़लियतों को भी यूज़ किया। तो सबसे पहले हमें इसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा, इस सारे वहाँ की जो सूरत हाल है उसको ये समझना पड़ेगा कि जैसा कि मैंने ये कहा कि जहालत से ये सारा शिद्दत पसंदी निकली है और शिद्दत पसंदी को वो बड़ी कामयाबी से या आप उसको कोई भी लफ्ज़ दे लें उसको वो अपने हक में इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है, पुलिस ने ज़री कवानीन की मुखालफत करने वालों किसानों के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत जिसमें इक़दाम कत्ल और फसाद बर्पा करने के केस शामिल हैं, क्या ये जमहूरी भारत है? ये बहुत बड़ा एक अगर आप हजूम इकट्ठा कर लें और उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से वो सबसे बड़ी खुद को जमहूरियत करार देते हैं और उसकी वो अपने कुछ प्लस पॉइंट्स भी गिनवा लेते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जमहूरी होने और जमहूरी दावा करना और बहुत बड़ी जमहूरियत का अपने आप को लंबरदार कहना और है, और जमहूरी रवैया अपनाना और जमहूरियत की जो रूह है उसको इख्तियार करना ये एक मुश्किल काम है। ये एक इतना डिफरेंट थिंग्स हैं। जी हाँ, इतना आसान है नहीं जितना ये बेज़ाहिर लगता है। और चूँकि ये पुराने टेक्निक्स अब बहुत ही फरसूदा, मुझे बहुत सारी मिसालें आपके सवाल से मेरे जहन में आ गई हैं कि माजी में आप ये देखिए कि ऐसे ऐसे जमहूरी लोगों को इन्वॉल्व किया जाता रहा छोटे छोटे केसेस में और मुख्तलिफ केसेस में अब इक़दाम कत्ल, बलवा करना, गैदरिंग को मनफी रंग दे के उन पे पर्चे करना और उनको खौफज़दा करना, ये मोदी सरकार की एक स्ट्रेटजी के तौर पे और स्टेट स्पॉन्सर्ड स्ट्रेटजी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये महज कोई इंडिविजुअल इक़दामात हैं। मैं आपको बताता चलूँ
کہ بھارت کی اس وقت کوئی 90 کروڑ کے قریب افرادی قوت ہے، جن میں سے 37 کروڑ افراد جو ہیں وہ ڈائریکٹلی اس سے وابستہ ہیں، کسی نہ کسی شکل میں وہ زراعت سے وابستہ ہیں، اور جو حکمت عملی وہاں کی بی جے پی گورنمنٹ نے اڈاپٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک سبق دے لیا اور مسلمانوں کے ذریعے اپنے ووٹرز کو پروموٹ کر لیا، ان کے آئیڈیاز سے کھیل لیا، اب وہ سکھوں کو جو کہ ایگریکلچر ریلیٹڈ جتنی کمیونٹیز ہیں یہ موسٹلی دنیا بھر میں یہ ایسی ہی کمیونٹیز ہیں جو کہ کوئی بہت بڑی رچ کلاسز سے وابستہ نہیں ہوتے، یہ ساری مڈل کلاس میں، جی ہاں، ساری پسماندہ کلاسز پہ، اور وہاں پہ سکھزم جو ہے سکھوں کی کو اب ہدف بنایا گیا، تو اس طرح سے اس میں باقی کمیونٹیز نہیں ہیں، لیکن موسٹلی وہ ہیں جو کہ لوور کلاس ہے، تو ان سب کو یہ بری طرح سے مودی سرکار جو ہے نا وہ انگیج کر رہی ہے، ان کو بری طرح سے نقصان پہنچا رہی ہے، اور ان کے یہی وجہ ہے، دیکھیے نا اتنے بڑے عوام 6 ماہ سے زائد عرصہ ہو گیا کہ وہ سڑکوں پہ ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں، بلکہ ان کو اسٹیٹ کا جو جبر ہے اور اس جبر کی جو تمام تر طاقت ہے وہ ان کے اوپر انڈیل دی گئی ہے، اور پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں، جی ہاں، پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جمہوری ملک ہیں، ہم بہت بڑی جمہوریت ہے، تو مجھے آپ کی یہ جمہوریت ان کو کہنا اور عوام کے احتجاج کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا، یہ دو اس قسم کی چیزیں ہیں جو ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، اور یا تو یہ جمہوری نہیں ہے یا پھر یہ عوام کی بات سننے پر مجبور ہونا چاہیے، اور لوگوں کے جو جذبات ہیں ان سے ان کو کھیلنا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا بھائی صاحب، بات کریں گے یہ جو احتجاج ہے کسانوں کا، اس کو 6 مہینے ہو گئے شروع، جی بالکل، بیسیکلی جو 3 بل سے شروع ہوا تھا، 3 بل پیش ہوئے تھے، ہاں جی، وہ بل کیا ہے اس کا تھوڑا سا بتائیے گا ہمیں یار۔ یہ نا 3 بل بظاہر انہوں نے بڑے وہ کہتے ہیں نا زہر کسی میٹھی گولی میں مکس کر کے نا تو وہ دینا چاہ رہے ہیں، لیکن عوام جو ہوتے ہیں نا وہ اتنے پاگل نہیں تھی جتنی وہ سمجھ رہے تھے۔ اب ان بلوں کے میں ٹائٹل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک بل ہے جی زرعی پیداوار تجارت اور کامرس قانون 2020، پھر ایک اور قانون ہے کسان ایمپاورمنٹ اینڈ پروٹیکشن زرعی قانون 2020، اسی طرح اسینشیل آئٹمز امینڈمنٹ بل ہے، یہ بھی مطلب ضروری اشیاء کا ترمیمی بل اس کو کہتے ہیں۔ یہ بظاہر آپ ان کے ناموں پہ بالکل نہ جائیے گا، ناموں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان کو بڑی فکر ہے کسانوں کی اور کس طرح سے یہ ان کو کوئی فائدہ دینا چاہ رہے ہیں۔ دراصل اس کی میں آپ کو نا ان تینوں جو قوانین ہیں ان کی میں آپ کو روح بتا دیتا ہوں۔ یہ ان قوانین کے ذریعے انڈین گورنمنٹ چاہ یہ رہی ہے کہ وہ اس سارے عمل کو کسانوں کو جو انسینٹیوز ہیں، جو بینیفٹس ہیں، جو سبسڈیز ہیں، جو ان کے لیے ایک امدادی قیمت ہر سال سپورٹ پرائس جو اناؤنس کی جاتی ہے اس پرائس کو ختم کر دیں، اور یہ ان کسانوں کو کارپوریٹ سیکٹر کے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، کسانوں کی جو پریشانی یہ ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر کے ذریعے شروع میں وہ ان کو کوئی بہتر پرائس بھی شاید انیشیل اناؤنسمنٹ کو اس قسم کی کر دیں۔ آپ نے پاکستان میں دیکھا ہوگا کہ گنے کی جو ملیں ہیں جب یہ کارٹل بنا لیتی ہیں تو کسان بیچارہ کو رول دیتی ہیں، وہ اپنا گنا لے کے ملوں کے باہر لائنوں پہ مائلز اینڈ مائلز لانگ، بالکل بہت لمبی لائنز ہوتی ہیں وہاں پہ ٹرالیاں کھڑی ہوتی ہیں اور 8-8 دن سے کھڑی ہوتی ہیں، بالکل، اور ملوں والے جو ہے نا وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنی دیر یہ گنا باہر رہے گا دھوپ سے جس میں شوگر کنٹینٹ جو ہے بڑھتا رہے گا تو وہ پھر آرام سے اپنی مرضی سے اس میں وہ خرید لیں گے۔ یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ بھارت کے کسانوں کو یہ سمجھ ہے کہ جب ہم کارپوریٹ سیکٹر کے، پرائیویٹ سیکٹر کے
ہمیں ڈال دیا جائے گا ان کے کھاتے میں، ٹھیک ہے، تو حکومت بیچ میں سے نکل جائے گی، تو پھر ہمارے لیے ان سے بچنا، کیونکہ یہ جو سرمایہ دار ہیں یہ بڑی آسانی سے ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ ہو کے ایک کارٹل بنا لیتے ہیں، تو وہ ہمیں مار دیں گے، ہماری جو ہماری آؤٹ پٹ ہے، پروڈکشن ہے، وہ اپنی مرضی کے ریٹس پہ خریدیں گے اور کسان کو وہ یرغمال بنا لیں گے۔ یہ ہے بڑا ایک فکر کسان کو، اور اسی وجہ سے کسان اور ان کی تنظیمیں اور ان کے لیڈرز یکجا ہوئے ہیں، اور انہوں نے اب تو یہ کہہ دیا کہ ہم پورے ہندوستان کو جام کر دیں گے۔ وہ ٹریکٹرز انہوں نے ریلیز نکالی ہیں، باقی جس طرح کے مظالم آپ کا ذکر کر رہے ہیں اس سے بہت آگے بات جا چکی ہے۔ ان پہ ان کے بچوں کو اریسٹ کرنے کی کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں پہ ریڈز کیے جا رہے ہیں، ان کو خوف زدہ کرنے کے 100 طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور اس کا جو ہمیں آؤٹ پٹ نظر آ رہا ہے، مودی سرکار پورے ہندوستان کو جلانے کی طرف جا رہی ہے اور کسانوں کو ملیا میٹ کرنے کی طرف جا رہی ہے۔ بہت شکریہ باجوہ صاحب آپ کے جواب کا۔ بات کر رہے تھے کہ بھارت میں جاری کسان احتجاج کی، باجوہ صاحب سے باتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار راب نواز باجوہ صاحب۔ باجوہ صاحب پروگرام کا پھر آغاز کریں گے۔ کسانوں کا یہ احتجاج خالصتان تحریک میں بدل گیا ہے، پنجاب کے علاوہ اب یہ تحریک جو ہے بنگلور، اتر پردیش اور جے پور میں بھی علیحدگی کے نعرے لگ رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جب آپ کسی جگہ ایک سیڈ لگاتے ہیں نا، پھر اس میں سے پلانٹ نکلتا ہے، پھر اس کی جڑیں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بھارت پہلے سے ہی ولنریبل ہے، جو وہاں کی اتنی بڑی آپ نے آبادی کو ایک جگہ اکٹھے رکھا ہوا ہے۔ یہ اکٹھے رہ سکتا تھا آپ سیکولرزم کے تحت رکھتے اور لوگوں کو ان کی مذہبی آزادیاں دیتے، اور ان کے ساتھ آپ کا وہاں کی ایڈمنسٹریشن کا، وہاں کے جو مختلف رجیمز ہیں ان کا رویہ کوئی معاندانہ نہ ہوتا، کوئی دشمنی والا رویہ نہ ہوتا۔ لیکن جب آپ نے اس کو چھیڑ دیا، ساز آپ نے چھیڑ دیا، تو اب تو اس میں سے بہت سارے نغمے نکلیں گے نا۔ آپ نے ایک ظلم و بربریت کی داستان چھیڑ دی کسانوں کو۔ جب دیکھیے، سب سے اہم کسی کے لیے اس کا بٹر اینڈ بریڈ ہی ہوتا ہے نا، کسی کا نان و نفقہ ہی اس کے لیے سب سے اہم ہوتا ہے نا۔ جب آپ نے وہ چھین لیا، اور چھینا بھی کن سے، کسانوں سے، سکھوں سے، وہاں کی ان کمیونٹیز سے جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جو فزیکلی سٹرانگ قسم کی، ذہنی طور پہ وہ مضبوط قسم کی کمیونٹیز ہیں، آپ نے ان سے ان کی روٹی چھین لی۔ اب وہ خالصتان کا نعرہ نہیں لگائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ بالکل۔ میں آپ کو بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں کہ دنیا میں جہاں بھی بھوک ہے وہاں شدت پسندی ہے، وہاں ٹیررزم تک وہاں پہ پہنچا ہے، انتہا پسندی پہنچی ہے وہاں پہ۔ تو یہ سارے خالصتان کا نعرہ تو سکھوں کے دل کی پہلے سے ہی آواز ہے، وہ اپنا ایک الگ وطن چاہتے ہیں، اور ان کا یہ رائٹ ہے کہ ان کو یہ ملنا چاہیے۔ اب جب آپ نے وہاں کی ایک سلسلہ ہی شروع کر دیا، تو بھارت میں کہا جاتا ہے کہ 2 درجن سے زیادہ بڑی کامیابی کی طرف گامزن علیحدگی کی تحریکیں ہیں، اس کے علاوہ تو بہت ساری علیحدگی کی تحریکیں ہیں، لیکن 2 درجن سے زائد ایسی تحریکیں ہیں جو کہ بڑی کامیابی سے اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور خالصتان بھی ان میں سے ایک ہے۔ اور اب تو پوری دنیا میں خالصتان کا نعرہ بھی لگ رہا ہے۔ ایسا مجھے لگتا یہ ہے، اور میں اس چیز کا قائل کبھی بھی نہیں رہا کہ بھارت اس طرح سے جلے۔ شاید بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دشمن جو ہے نا اس کو نقصان پہنچے تو، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا جو ٹائٹینک ہمارے پڑوس میں مودی نے بھارت کو بنا دیا ہے، وہ اپنے تو وہ کرے گا ہی ٹکڑے، وہ ڈوبے گا تو ضرور، وہ خود تو ڈوبے گا ہی، اور لیکن اس کی جو آگ اور دھواں ہے نا، وہ ارد گرد کے ممالک کو بھی کسی نہ کسی شکل میں اس کی ہیٹ پہنچے گی۔ ہمیں چاہیے یہ کہ وہاں کے جتنے
وہاں کے سوچنے والے لوگ ہیں ان سب کو یہ چاہیے کہ ایک اس حکومت سے جان چھڑائیں وہاں کی، اور اس کم از کم اس سوچ سے جان چھڑائیں تاکہ ان کا ملک جو ہے وہ ترقی کرے، تاکہ وہاں شدت پسندی ختم ہو۔ لیکن مجھے لگ نہیں رہا ایسا ممکن اس لیے نہیں لگ رہا کہ بھارت بالکل، ایک تو وہ پاکستان فوبیا کا شکار ہے، ہمیشہ سے رہے ہیں۔ اب دیکھیے بھارت میں بہت سارے وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پاکستان کی مخالفت میں بہت سارے لوگ ووٹ لیتے ہیں، اور مودی نے تو اس کو باقاعدہ ایک اسٹریٹجی کے طور پہ بنایا ہوا ہے، اور پاکستان پہ وہ حملے کر کے، سرحدی خلاف ورزیاں کر کے، وہ اس قسم کی حرکتیں کر کے اپنے جو انا ہے اور اپنے ان لوگوں کی سوچ کو اور انا کو وہ تسکین پہنچاتا ہے، اور پھر ان سے وہ سپورٹ لیتا ہے۔ یہی کیس سکھوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ہے، اور خالصتان کا معاملہ جو ہے نا وہ بھی بالکل اسی طرز پہ چل رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا بھائی صاحب، ہم نے بات کی بھارت کے کسانوں پر، اب ہم بات کریں گے پاکستان کی زراعت میں۔ پاکستان کو زراعت کے حوالے سے کون کون سے چیلنجز کا سامنا ہے، اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ اچھا یار، ایک چیلنج ہونا تو میں آپ کو بتاؤں، اس لیے میں نے چیلنجز کا بھی کافی ہے، ہماری زراعت جو ہے نا وہ فل آف چیلنجز ہے۔ زراعت کو ہم اس طرح سے توجہ نہیں دے سکے، اور زراعت کو توجہ دینے کے لیے نا میں اس کے بہت سارے جو پہلو ہیں ان پہ ہم بات کر سکتے ہیں، اور سب سے اس میں زیادہ تو ہماری جو افرادی قوت ہے جنہوں نے زراعت کرنی ہے، سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ان پہ بات کر لیں، ان کی ٹریننگ کس طرح سے ان کی ہمیں ضرورت ہے، ان کا مائنڈ کس طرح سے چینج کرنا ہے کہ تاکہ وہ بہتر پروڈکشن کی طرف آ سکے، تاکہ وہ اپنی جو فرسودہ قسم کی انہوں نے متس بہت ساری بنائی ہوئی ہیں جن پہ وہ چلتے رہتے ہیں، ان کو آپ نئے جدید طریقے بتائیں وہ اس پہ نہیں چلیں گے، کوئی ایکسپرٹ کوئی بات کرے اس پہ نہیں چلیں گے، وہ اسی مت پہ چلیں گے جو انہوں نے اپنے ذہنوں میں بنائی ہوئی ہے کہ جی روایتی قسم کی وہ شروع سے چلتی آ رہی ہے، جی ہاں، روایتی قسم کی وہ پروڈکشن لینے کے چکر میں ہوں گے، روایتی قسم کی وہ اپنی ان ٹریڈیشنز کو فالو کرتے رہیں گے، اور جدید جو طریقے ہیں ان پہ کبھی بھی نہیں ان کو نظر انداز کر دیں گے۔ حالانکہ اسی ملک میں آپ کو اس کی مثال یہ دے سکتا ہوں کہ اسی ملک میں ایک پروگریسو فارمر ہے، وہ کئی گنا زیادہ پروڈکشن لے رہا ہے، اور ایک ٹریڈیشنل فارمر ہے وہ اپنی 15-20 من سے اس کی ایوریج اٹھ ہی نہیں رہی اوپر، اور وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے کسان کی ٹریننگ نہیں کر سکے، اور جو بندہ ایگریکلچر سے وابستہ ہے اس کو ہم قائل نہیں کر سکے کہ آپ نے جدید طریقے اختیار کرنے ہیں، بالآخر وہ اسی پہ پرانے طریقوں پہ ہی چلا جاتا ہے، تھوڑا آسانی اس کو مل جاتی ہے کسی شکل میں، تو رہے گا وہ اسٹرکٹ، جیسے کہتے ہیں نا کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ تو ہماری ایگریکلچر میں سب سے پہلے ہمارے لوگوں کا ذہن چینج کرنا جو ہے نا، یہ اویئرنیس پھیلانا بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، یہ کٹھن منزل ہے۔ ٹھیک ہو گیا بھائی صاحب، بات کریں گے زرعی مداخل کی، جو ایگریکلچر ان پٹ ہے وہ اس میں کیا کمی ہے؟ اچھا، اب آپ آئے ہیں واقعی اسٹیپ بائی اسٹیپ اس ایگریکلچر کو ہائی لائٹ کرنے میں، تو جو ہمارے ان پٹس ہیں نا ان میں آپ دیکھیے ہم جو سیڈ استعمال کرتے ہیں، سب سے پہلا تو مسئلہ ہی وہیں پہ ہے کہ ہم نے سیڈ، عام طور پہ ہمارا کسان کہتا ہے کہ یار وہ گھر میں جو پڑا ہوا سیڈ ہے نا اب وہی استعمال کر لیتا ہے، فرسٹ پریورٹی وہ ہوتا ہے، پکڑ لیا بس، سوچا جو ٹھیک ہے یار کہہ دیا تاکہ مارکیٹ میں لے جانے نہ پڑے، جا کے مارکیٹ سے جدید سیڈ جو ہے لا کے اس کو، حالانکہ میں آپ کو یہ مثالیں دے سکتا ہوں کہ بہت سارے ایسے سیڈز ہیں، فرض کریں اگر ہم اسٹیپل فوڈ اپنی جو ویٹ ہے اس کی بات کریں تو گندم کا بیج آپ کو مہنگا بھی نہیں پڑتا، اگر آپ روایتی جو، چونکہ گندم کا اچھا خاصا ریٹ ہے، سیڈ آپ کو اگر آپ جا کے سرٹیفائڈ سیڈ لیں اس کی مقدار ذرا کم یوز ہوتی ہے، جو آپ روایتی زیادہ بھی استعمال کر جاتے ہیں تو آپ بہت سارا اس میں کوئی بڑا آپ کو مالی نقصان بھی نہیں ہے، لیکن آپ اسٹرکٹ ہیں سیڈ پہ، آپ نے اسی طرح سے آپ جمے ہوئے ہیں، آپ اچھا سیڈ استعمال کرنے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کھیت تیار کیسے کرنا ہے، اس میں بڑی ساری لاپرواہیوں کا دخل ہے،
ہمیں جدید نہ تو ہمارے پاس جدید قسم کے ٹولز ہیں نہ ہم ان کو اڈاپٹ کرنے کے لیے. اسی میں سر اسی میں ایڈ کر رہا ہوں اپنا سر، جو کیا پرانی جو ٹیکنالوجی ہے اس سے جو ہماری پیداوار ہے اس کی کمی کا باعث بن رہی ہے وہ. ایسن دنیا میں 2-2 4-4 افراد جو ہیں 10-10 ہزار ایکڑ کی ایگریکلچر لینڈز کو سنبھالے ہوئے ہیں. ٹھیک. اور ہم 10 ایکڑ شاید سنبھالنے کے لیے بڑی مشکل ہو جاتا ہے. ہمیں بڑے سارے افراد چاہیے ہوتے ہیں. اس کی ایک ہی اس کا جواب ہے، وہ ہے ٹیکنالوجی. اگر لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا آپ استعمال کریں. اب یہ بھی کہنا آسان ہے، میں یہاں بڑی آسانی سے کہہ رہا ہوں کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی استعمال کریں. ٹھیک ہے. ایسن لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہم نے حاصل کہاں سے کرنی ہے؟ ہم تو بیرون ملک سے اگر ہارویسٹر مشینیں منگواتے ہیں یا سپریئر مشینیں منگواتے ہیں تو وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ سستی مل جائیں، اور وہ یوز والی، اور وہ بعض دفعہ تو کھٹارے پہ تو ٹیکس بھی بہت ہوگا. جی ہاں، بعض دفعہ ہم کھٹارے اکٹھے کر کے وہاں پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں ہم نے، اور ان کے پیچھے مجھے بہت سارے لوگوں کا پتا ہے کہ ان کے پاس اگر ٹریکٹر ہیں تو وہ بھی پرانے، کیونکہ سستا مل گیا تو انہوں نے رکھ لیا. پھر وہ رہتے ہیں چکر میں. اگر وہ تھانے کچہری کے چکر میں نہ رہیں تو ورکشاپ کے چکر میں ضرور رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک ہمارا مائنڈ سیٹ، جو میں نے کہا نا کہ افرادی قوت کا مائنڈ سیٹ سب سے پہلے آپ چینج کریں. کسی کو کہہ دیں نا، اچھا ذمہ داروں کو نا میں نے یہ دیکھا ہے، کسان زراعت سے وابستہ لوگوں کو نا یہ بڑا شوق ہوتا ہے کہ یار کتنی آپ کیا زراعت کر رہے ہیں، تو کہے گا جی میں تو 50 ایکڑ زرعی رقبے کو میں سنبھال رہا ہوں. بے شک اپنا ہو یا ٹھیکے پہ لیا ہو. یہ بڑی ایک نا مائنڈ سیٹ میں ایک بڑی خرابی ہے کہ وہ خود کو بہت بڑا ثابت کرنے کے لیے وہ زیادہ ایکڑ بتائیں گے آپ کو، یا زیادہ کو سنبھالنے کا چکر چلائیں گے. حالانکہ اسی ملک میں آپ کو بتا سکتا ہوں کچھ لوگ ہیں، سب جانتے ہیں کہ وہ 1-2 ایکڑ سنبھالتے ہیں، اور ان میں سے پورا خاندان جو ہے نا وہ پلتا ہے. پورے خاندان کی ساری ضرورتیں 2-2 4-4 ایکڑ میں پوری ہو رہی ہیں. یہیں سے آپ کے سارے سوالوں کا نا اس حوالے سے جواب اسی میں ہے کہ پریسائز فارمنگ ود لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور صحیح ڈیسیژن. کسان کو کافی سارے ڈیسیژن کرنا پڑتے ہیں زراعت سے متعلق، اور مائنڈ سیٹ اپنا جو ہے نا تربیت کی بات آ جاتی ہے، فارورڈ لوکنگ اس کا ذہن ہو، تو پھر جا کے اسے پھر وہ رسک لے سکے. فائنینس کے ایشوز کسانوں کے بہت سارے ہیں. بالکل. ٹائم پہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسوں کے لیے پھر وہ آڑتی کے پاس جاتا ہے. تو یہ کچھ ایسے چیلنجز ہیں جن کو ہمیں تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے ہم اگر اس کو ایز اے انڈسٹری کوشش کریں تو یقین رکھیے ہم اپنی زراعت سے بہت سارا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. ایسا نا ہمارا اصل مسئلہ اور ہمارا اصل سرمایہ انڈسٹری نہیں ہے. بالکل. باقی شعبے نہیں ہیں. ہماری اصل بیس اگر ہم نے محفوظ کرنی ہے تو وہ زراعت ہے. ٹھیک ہو گیا. باجو صاحب بتائیے گا خادوں اور پیسٹی سائڈس کا جو استعمال ہے اس میں ہم دنیا سے کتنا پیچھے ہیں؟ یار پیسٹی سائڈز میں ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. بلکہ میں فرٹیلائزرز کی آپ کو بتاؤں تو ہمارے کسانوں کو، چونکہ میں خود بھی بعض صورتوں میں پریکٹسنگ کسان ہوں، میں تھوڑا اپنی زرعی زمینوں کو بھی دیکھتا ہوں، تو مجھے یہ پتہ ہے کہ اب 2 فرٹیلائزرز ہیں، ٹھیک، یوریا اور ڈی اے پی. اب سارے کسانوں کو ان کے نام آتے ہیں اور وہ بڑی آسانی، جب بھی پوچھو ہاں بھائی، وہ کہے گا جی میں نے ڈی اے پی پھینک لی ہے، استعمال کر لیا، اور اب میں اوپر یوریا استعمال کروں. یار یہ ڈی اے پی ہر جگہ پہ ایک ہی دوائی آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کو بہت ساری دیگر جو فرٹیلائزرز ہیں ان کا نہ صرف نالج ہونا چاہیے بلکہ حکومت کی اور محکمہ ایگریکلچر ایکسٹینشن کی اور باقی لوگوں کی موجودگی، سارے سٹیک ہولڈرز مل کے کسان کو نہ صرف قائل کریں بلکہ دیگر فرٹیلائزرز جو ہیں وہ وہاں پہ مہیا بھی کریں تاکہ وہ ان کا یوز کریں. اور یہ محض اسٹیریوٹائپ کی جو اس نے کھادیں سن لی ہیں انہی پہ نہ جمع رہے. اس کی زمینوں کو نقصان ہو رہا ہے، اس کی پروڈکشن کو نقصان ہو رہا ہے، اور اوور آل میں آپ کے ملک کی اکانومی بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے. بہت شکریہ باجوہ صاحب آپ سے وقت کا. ناظرین، آپ نے زراعت پر گفتگو سنی، امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اللہ نگہبان.